अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब ने दो मामलात पर जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है उसकी वजह क्या है, उसके पीछे मकासद क्या है और उसका उन्हें क्या फ़ायदा या नुकसान होने जा रहा है। और इसके साथ साथ आगे चलकर ये भी बात करेंगे कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट पर उनके एक ही बयान पर जो तूफ़ान बरपा हुआ, जो आग लगी, उसके बावजूद भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर अपने बयानात का सिलसिला रोका क्यों नहीं, वो रुक क्यों नहीं रहे हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो जनाब, पहले तो ये बात कि इमरान खान साहब के जो दो इक़दामात का मैंने जिक्र किया, पहली चीज़ तो ये है कि आपको याद होगा कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके अगेंस्ट जो उन्होंने जलसे में ख़िताब करते हुए F9 पार्क में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके ऊपर तौहीन अदालत का एक केस उनके ऊपर चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इसकी समाअत कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि लास्ट टाइम जब उन्होंने जवाब जमा कराया था तो इमरान खान साहब ने मुआफ़ी नहीं मांगी थी, बल्कि एक वजाहत दी थी कि उनके बयान का मतलब क्या था, मकसद क्या था, क्यों उन्होंने ये बयान दिया, और थोड़ा बहुत उस पर अफसोस का इजहार किया। देखिए, दो बातों में फ़र्क होता है। एक चीज़ है कि जो कुछ हुआ, जो मेरे से सरजद हो गई बात, जो गलती से निकल गई, मुझे उस पर अफसोस है। लेकिन एक चीज़ होती है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। इन दो बातों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप अफसोस का इजहार करते हैं तो उसमें आप ये नहीं कह रहे होते कि जो मैंने बात की वो गलत भी थी। आप सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि गलत या सही जो भी उस वक्त मेरी से बात हुई, शायद उस मौके पे उस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप ये नहीं कह रहे होते कि वो बात भी मैंने गलत की थी। जब आप ये बात कहते हैं कि जो बात मैंने की वो थी ही गलत, वो मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, मैं उस पर मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, तो ये आपकी मुआफ़ी होती है। तो ये अफसोस नहीं होता बल्कि मुआफ़ी होती है। तो इन दो चीज़ों में फ़र्क है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो मुआफ़ी नहीं मांग रहे हैं, वो निदामत का इजहार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने किसी हद तक अपने बयान को डिफेंड किया था पहले जवाब में, और फिर उसके बाद उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया था। अच्छा, अब उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब समाअत की तो उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके इस जवाब से मुतमईन नहीं हैं, और साथ ही साथ उन्होंने उनको बड़ी ग्रेस के साथ ये कहा कि आप तो इतने बड़े लीडर हैं और आप जैसे लीडर के से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस किस्म की ज़बान जो है किसी जज के ख़िलाफ़ किसी जलसे में खड़े होकर, मजमे में खड़े होकर वो इस्तेमाल करे। तो हम ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे, आपका ये जवाब जो है ये गैर तसल्ली बख्श हम करार देते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कोई ये नहीं किया कि एकदम कुल्हाड़ा चला दिया और नाअहल कर दिया, बल्कि उन्होंने एक मोहलत दी और कहा कि जनाब आपको हम एक दोबारा वक्त देते हैं, आप अपना दोबारा से जवाब तैयार करके दाखिल करवा दें, तहरीरी जवाब, शो कॉज नोटिस के जवाब में। तो इमरान खान साहब को जो वो मोहलत मिली थी उसका जो जवाब था वो अब उन्होंने दोबारा से दाखिल करा दिया है चीफ जस्टिस की अदालत में। अभी उसके ऊपर समाअत होना है, देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उस पर मज़ीद अभी क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब वो जवाब क्या है जो इमरान खान साहब ने जमा कराया, वो जवाब भी कम व बेश पहले जवाब की एक एक्सटेंशन है, उसी से मिलता जुलता है। उसमें भी वो ये नहीं कह रहे कि जो मैंने जो बात की थी मैंने वो गलत थी, वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसमें भी वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि उन्होंने गैर इरादी तौर पर जो गुफ्तगू की उस पर उन्हें अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, वो माजरत खां हैं, और इस तरह से उन्होंने उसको मतलब माजरत तो की एक तरह से, लेकिन उस पर ये नहीं कहा कि वो गलत थी, वो उसको अभी भी गलत कहने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा दिखाई देता है उनके जवाब से। तो अब इस पर क्या होने जा रहा है, देखिए दो बातें हैं। एक तो जब मैंने लास्ट टाइम भी इस पर बात की थी, मुख्तलिफ कानूनी जो लोग थे उनकी राय ये थी कि अगर इमरान खान साहब गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लें, कहें कि ये गलत था, मेरे से गलती हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करता हूँ, तो ये बड़ा आसानी से शायद मामला हल हो सकता है, क्योंकि अदालत का उस वक्त हमें जो रवैया था, जो माहौल था, वो ऐसा ही नज़र आ रहा था कि जैसे वो नरम हैं, इस मामले को सॉफ्टली देखना चाह रहे हैं, वो कोई हार्श इस पर डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, या यूँ कह लें कि जुडिशल रेस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हुआ, और इसके बरखिलाफ़ ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बिल्कुल गैर मशरूत माफ़ी मांग ली हो, माफ़ी ज़रूर मांगी है। तो क्या इस तरह की माफ़ी भी अदालत के लिए काबिल कबूल होगी या नहीं? और जब इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन था कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लें, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इमरान खान साहब ये जानते हैं कि उनके सामने कितने महाज खड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि उनके ऊपर मुश्किलों पर मुश्किलें आ रही हैं, रुकावटों पर रुकावटें आ रही हैं।
انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اس سارے کیس میں سب سے جو خطرناک کیس ان کے لیے نااہلی کی تلوار لٹکے لے کے کھڑا ہے وہ یہی ہے، توہین عدالت کا کیس. اور اس سے پہلے یہ کئی سیاستدانوں کے جو کریئرز ہیں ان کے اوپر اپنی تلوار چلا چکا ہے، جیسے کہ یوسف رضا گیلانی جن کو صرف چند سیکنڈ کی سزا ملی تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ سے، آپ کو یاد ہوگا جب عدالت نے بار بار انہیں کہا کہ وہ سوئس عدالتوں کو خط لکھیں اور زرداری صاحب کے خلاف جو سر محل کے کیسز تھے، جو سوئس اکاؤنٹس تھے، ان کے بحال کرنے کے حوالے سے اس پر تفتیش کو بحال کرنے کے لیے خط لکھیں. لیکن بارہا عدالت کے کہنے کے باوجود یوسف رضا گیلانی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ خط نہ لکھا. ان کا یہ ماننا تھا کہ جی آئین کے تحت صدر کو استثناء حاصل ہے، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں چل سکتی، تو اس وجہ سے یعنی انہیں انڈیمنٹی دیتا ہے آئین، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ جی یہ خط میں نہیں لکھوں گا. تھوڑا وقت گزارتے گئے ایونچولی انہوں نے وہ خط نہیں لکھا تو اس کے اوپر انہیں توہین عدالت کیس میں بلا لیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس کیس میں نہ صرف یہ کہ انہیں سزا سنا دی گئی، اگرچہ انہوں نے کوئی دھمکیاں نہیں دی تھی ججز کو، کوئی یہ نہیں کہا تھا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نہ ہی پی ایم ایل این کے رہنماؤں کی طرح یہ کہا تھا کہ آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیں گے، نہ یہ کہا تھا زمین تنگ کر دیں گے اور وغیرہ وغیرہ، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ بھی میں اپنے جو صدر ہیں ان کے خلاف یہ چیز جو ہے یہ لیٹر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں عدالت سے. تو اس کے اوپر پھر عدالت نے کہا کہ چونکہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں لہٰذا آپ کو اس پر نااہل کیا جاتا ہے. اور ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ الفاظ تھے اس فیصلے کے، ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ. ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ عدالت لگی ہوئی ہے، جیسے ہی جج صاحب فیصلہ سنا کے اپنی کرسی سے اٹھیں گے عدالت برخاست کی جائے گی، صرف اتنی دیر کے لیے آپ کو سزا ہے. یعنی آپ صرف اتنی دیر کے لیے عدالت کی تحویل میں ہیں، جو ہی عدالت اٹھ کے چلی جائے گی، عدالت برخاست ہو جائے گی، آپ کی سزا ختم ہے. لیکن ان چند سیکنڈز کی تحویل نے، ان چند سیکنڈ کی سزا نے ان کو نااہل کر دیا الیکشن لڑنے کے لیے. اور اسی طرح سے پھر متعدد ہم نے کیسز دیکھے، نہال ہاشمی صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے، دانیال عزیز صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے، بہت سے اور لوگ بھی جو ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کیسز میں جو ہے وہ سزا بھگت چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کے پاس یہ آسان آپشن تھی اور انہیں بہت سے وکلاء یہ مشورہ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ آسان آپشن کا استعمال نہیں کیا. اگرچہ اس کے بعد بھی یہ کوئی ضروری نہیں 100% شور نہیں ہے کہ عدالت انہیں معاف کر دیتی، لیکن بظاہر ایسا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ عدالت اس چیز کے اوپر شاید پھر اتنی سختی کا مظاہرہ نہیں کرے گی. اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے اس پہ معافی تو مانگی ہے لیکن اس کو غیر مشروط نہیں کہا. عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا یہ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میری رائے یہ ہے کہ آپ کافی دنوں سے یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، سب کچھ ایک اپنی وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکل بھی سماجی بھی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف یہ حکومت اپنی حکومت چلانے میں جاری رکھی ہوئی ہے جس طرح بھی چل رہی ہے. اب سین یہ ہے کہ جو سارے سسٹم ہے ملک کا وہ یہاں پہ آ کے رکا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. نہ تو عمران خان صاحب کی موومنٹ جو ایک پیک پر ہے اس سے آگے بڑھ رہی ہے، اس سے آگے کیا بڑھے گی؟ مطلب اب ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں رسپونڈ کر رہے ہیں، اب کتنی دفعہ وہ یہ شو آف پاور کریں گے؟ وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ چل رہا ہے صحیح. اور دوسری طرف یہ حکومت ہے، اور اس حکومت کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ دنیا کی وہ واحد حکومت ہے جو حکومت نہیں کرنا چاہتی. یعنی یہ ایک ایسی مشکل میں پھنسی ہوئی حکومت ہے جو حکومت تو نہیں کرنا چاہتی لیکن حکومت چھوڑ بھی نہیں سکتی. یہ اتنی مجبور حکومت ہے جو نہیں چاہتی کہ ہم حکومت کریں لیکن چھوڑ نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر حکومت چھوڑی تو الیکشن میں جانا پڑے گا، اور الیکشن اس وقت ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کو بالکل پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کی صورت میں واضح کامیابی حاصل کر لیں گے. اور اگر وہ واضح کامیابی حاصل کر کے آتے ہیں تو پھر ان تمام پی ڈی ایم رہنماؤں کے اوپر جو کیسز ہیں، جو ان کی سیاست ہے، یعنی ایک تو ان کے کیسز وہ کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے، دوسرا ان کی سیاست وہ بالکل زیرو ہو جائے گی. تو اب وہ سب کچھ سمجھ لیں کہ ان کے لیے میک اور بریک کی سچویشن ہے، سب کچھ ان کا اسٹیک پر ہے. ایسے میں وہ ظاہر الیکشن میں جانے کا نہیں سوچ سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلیور کریں، کوئی معجزہ ہو جائے، 6 مہینے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں، اور ایک ایسا ملک جس میں ڈالر جو ہے ہر روز اوپر جا رہا ہے، جو سیلاب سے متاثر ہے، جہاں پر کھانے پینے کی شارٹیج ہو رہی ہے زلزلے کی وجہ، سیلاب کی وجہ سے،
اور جہاں پر نوکریاں لوگوں کی ختم ہو رہی ہیں, جہاں پر لوگ بڑی بڑی کمپنیاں بند کر کے اب یہاں سے جا رہے ہیں, ایسے ملک میں اچانک یہ کسی دن اٹھیں گے اور کوئی معجزہ ہوا ہوگا اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی, پاکستان میں خوشحالی ہوگی بغیر کسی کام کیے, مانگ تانگ کے ہی شاید, اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ الیکشن میں جائیں گے تو لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ سلام کریں گے اور ان کے ہاتھ چومیں گے کہ بھائی بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے اور ہمارے لیے اتنا زبردست ملک بنا دیا. تو دیکھیں اس طرح تو ظاہر ہے کہ نہیں ہونے والا. تو اب یہ بہرحال یہ سٹیپ نہیں لے سکتے کہ یہ فوری الیکشن میں چلے جائیں, تو یہ ایسی مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ تو حکومت کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت چھوڑ بھی نہیں سکتے. اور دوسری جانب عمران خان صاحب بھی اپنا مومنٹم تو رکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں بھی اس سے آگے اب آگے کچھ فی الحال نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جتنا وہ زور ڈال رہے ہیں, جتنا پریشر ڈال رہے ہیں, اس کے باوجود بھی مطلوبہ نتائج ابھی تک حاصل کرنے میں وہ ناکام نظر آ رہے ہیں. اور اس سے آگے اگر وہ پریشر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ سسٹم ان کے خلاف پھر ریئیکٹ کرے گا اس صورت میں کہ ان کے لیے مزید کوئی نئی سچویشن کریٹ ہوگی. اب یہی وہ میرا پوائنٹ ہے جس پر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب نے توہین عدالت کے کیس میں غیر مشروط معافی کیوں نہیں مانگی. بیسکلی عمران خان صاحب اب اس اسٹیٹک سچویشن سے تھوڑا آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کیس میں کچھ ان کے اگینسٹ آتا ہے تو جو ہونا ہے, پھر وہ کہتے ہیں نا بندہ تنگ آ کے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہونا ہے وہ ہو جائے, تو ایک دفعہ ایک سٹیپ ہو ہی جائے جو آگے چل کے ہو سکتا ہے. یا تو وہ اب دیکھیے انہوں نے ایک دفعہ پھر سے ایک ایسا جوا کھیلا ہے کہ یا تو وہ اس کیس میں بری و ذمہ ہو جائیں گے, بری ہو جائیں گے اور ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی, اور دوسری صورت میں انہیں سزا ہوگی. جب انہیں سزا, اگر ہم پہلے کیس میں بات کر لیں کہ انہیں فارغ ہو جاتے ہیں یعنی انہیں کچھ نہیں ہوتا, معافی مل جاتی ہے, بریت ہو جاتی ہے, تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے زبردست ہو گیا, وہ کیس جیت جاتے ہیں. اور اگر وہ یہ کیس ہار جاتے ہیں اور انہیں کوئی سزا ہو جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ اس اسٹیٹک سچویشن سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کی نااہلی پر وہ جو ایک ہوا بنا ہے, جو ایک بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا ریاکشن آئے گا, اس ریاکشن کو, اور جس کے لیے وہ پہلے سے گراؤنڈ تیار کر چکے ہیں. آپ دیکھیے ہر جلسے میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا جائے گا, تو انہوں نے اس چیز کے لیے پہلے سے لوگوں کا ذہن بنا دیا ہوا ہے. اب اگر ان کے اگینسٹ یہ ڈیسیجن آتا ہے تو اس کے بعد لوگ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ کیا ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے جیسے انہیں اس دن گرفتار کرنے کی کوشش کی خبر ہی ابھی چلی تھی تو لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے, اور اگر انہیں نااہل کر دیا جاتا ہے تو کیا لوگ ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اور پھر اگر وہ واقعی ایک مخصوص تعداد سے زیادہ بڑی تعداد ہوئی لوگوں کی تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست ان کو کیسے ہینڈل کرے گی؟ تو یہ ایک طرح سے اب سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب نے سارا بوجھ کورٹ پہ ڈال دیا ہے کہ وہ اب یا تو انہیں بری کر دے گی, اور اگر کوئی ایسی بڑی ڈیسیجن, بڑا خطرہ مول لیتی ہے تو پھر اس کے جو ریاکشن ہوں گے اس کے اوپر اس کا بار جو ہے وہ پھر ریاست کو ہی اٹھانا ہوگا. تو یہ ایک تو یہ بظاہر نظر آ رہی ہے وجہ. دوسری چیز کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب تاک کر حملے کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے بظاہر جو بات کی تھی کہ میرٹ پر تعیناتی ہونی چاہیے, کوئی غلط بات نہیں تھی. کوئی چور اچکا, کوئی مفرور ملزم, کوئی ایسا ملزم نیب کا ملزم وہ تعیناتی کرے, یہ کس کا اختیار ہے, بظاہر یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز صاحبہ کا کلپ بڑا زیادہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جس میں وہ واضح طور پر کہہ رہی تھی کہ جو آرمی کا جو پاک فوج کا سپہ سالار ہے وہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو بے داغ ہو, جو پروفیشنل ہو, جو قابل ہو, پورا اعتماد ہو, جس پہ سب کا اعتماد ہو. یہ ساری کوالٹیز انہوں نے گنوائی تھیں. تو کیا جب مریم صاحبہ یہ بات کر رہی تھیں کہ وہ جو ہے وہ بے داغ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ کچھ جرنیل جو ہیں وہ داغدار ہیں اور کچھ بے داغ ہیں؟ کیونکہ آج تو عمران خان صاحب کی بات کو سب یہی معنی پہنا رہے ہیں نا کہ جب انہوں نے کہا کہ کوئی محب وطن آ گیا تو وہ اس طرح کرے گا, تو یہ سب نے اس پہ شور مچا دیا کہ جی کوئی محب وطن کا کیا مطلب ہے, سارے محب وطن ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, سارے محب وطن ہیں. تو جب مریم صاحبہ یہ بات کہہ رہی تھیں کہ کوئی بے داغ ہونا چاہیے تو کیا باقی کچھ داغدار بھی ہیں اس میں؟ لاجیکل کویشچن ہے. پھر اس وقت یہ شور, یہ غم و غصہ کیوں نظر نہیں آیا تھا؟ پھر آئی ایس پی آر نے اس پہ ٹویٹ کر کے مزید اس چیز کو جو ہے وہ انہینس کیا, انفلوئنس کیا, اس بات کو مزید وزن دے دیا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کریز سے باہر نکل کر حملے کر رہے ہیں. یوں کر لیں کہ اب فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں. عدالت میں بھی تھوڑا سا کریز سے باہر نکلے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر بھی تھوڑا کریز سے باہر نکلے ہیں. پچھلے 2-3 جلسوں میں فیصل آباد کا جلسہ ہو, پشاور کا جلسہ ہو, چشتیاں کا جلسہ ہو, انہوں نے بار بار اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے اور پاک فوج کے سربراہ کی تعیناتی کے حوالے سے سوالات بھی اٹھائے ہیں, بات بھی کی ہے. اچھا,
اب جب ان کے الفاظ بے شک وہ ویسے ہی ہوں جیسے باقی لوگ کہتے رہے ہیں یا اس سے تھوڑے کم ہی کیوں نہ ہو معیار میں، اس کے اوپر تو جس طرح سے ریاکشن آ رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ کلیئر بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں پاک فوج میری ہے، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی اتنی نہ بھی تند و تیز بیانات ہو، اتنے نہ بھی آگ لگانے والے ہو، اتنے لیتھل سٹیٹمنٹ نہ بھی ہوں، لیکن اس پر ریاکشن بہت لیتھل آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اب عمران خان صاحب نے ایک نئی اسٹریٹجی نکالی ہے، وہ یہ کہ اب وہ شعر ہے نا کہ وہ جو لفظ میرے گمان میں تھے وہ تیری زبان پر آ گئے، اور بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو بات نہیں کہہ سکتے وہ کسی دوسرے کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں، میسج پہنچا دیتے ہیں، تو اب وہ یہی کام کر رہے ہیں، ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں وہ انہی کے منہ پر مار رہے ہیں۔ کیسے؟ چشتیہ جلسے میں عمران خان صاحب نے پنجاب حکومت میں ممکنہ تبدیلی کی کوششوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو عدم اعتماد کی کوئی کوشش دوبارہ سے کرنے والے ہیں، جبکہ عدم اعتماد کے بارے میں تو یہ خود کہتے رہے ہیں کہ عدم اعتماد تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، پی ایم ایل این کے کتنے ہی رہنماؤں کے وہاں پر ساٹ چلوا دیے جو انہوں نے الفاظ کہے ہوئے تھے۔ اب مطلب وہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں کہتا ہوں تو میرے الفاظ پہ آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا الفاظ ان کے چلوا دیے اور کہا کہ دیکھ لیں یہ تو پھر یہ کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا۔ اب اپنے منہ سے تو وہ نہیں بولے، لیکن جو بات وہ میسج دینا چاہتے تھے، جو کہلوانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے پھر انہی کے الفاظ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میری کہیں بھی بات بری لگتی ہے تو پھر انہی کے منہ سے سنتے جائیں آپ لوگ۔ تو یہ بھی تنقید کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے ویسے کہ آپ دوسرے کے الفاظ چلا دیں، اور میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، یہ تو وہ کہہ رہے تھے جو آپ کے آج کل چہیتے ہیں۔ تو بہرحال جناب یہ کھلی جنگ اب شروع ہو چکی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ میں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے بظاہر کہ عمران خان صاحب اب کریز سے باہر آ چکے ہیں اور اب وہ رکنے والے نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ساری گیم جو چل رہی ہے اس کا اب آر یا پار ہو، یہ کسی طرف لگے، اور اسٹیبلشمنٹ پہ تعیناتی کے حوالے سے وہ پہلے کہتے تھے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے تو کبھی سوچا نہیں، لیکن اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی تھیں، اور یہ خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی اس حوالے سے کچھ چل رہی ہے ڈسکشن، اور اصولی طور پر یہ بظاہر واقعی ہی ایک بڑی غیر مناسب سی بات لگتی ہے کہ مفرور ملزمان پہلے آ کے ملک میں سرنڈر تو کریں، ملک میں آئیں تو صحیح، پھر آ کے اتنی بڑی فوج کے تعیناتی کی بات کریں، اور ویسے بھی یہ تو اختیار صرف شہباز شریف صاحب کا ہونا چاہیے۔ چلیے بے شک وہ بھی ایک اباؤٹ ٹو کہہ لیں یا جو بھی اب کہہ لیں، کیا بندہ بولے کہ اس وقت انہیں فرد جرم عائد ہونے والے تھے جس دن وہ پرائم منسٹر کا اوتھ اٹھا رہے تھے، تو وہ بھی اتنی بڑی منی لانڈرنگ کے کیس میں مطلوب ہے، تو وہ جو ہے تعیناتی کریں، لیکن بہرحال چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں تو دیکھا جائے تو اختیار تو صرف انہی کا ہی ہے، لیکن اگر وہ منظوریاں زرداری صاحب دے رہے ہیں یا نواز شریف صاحب دے رہے ہیں تو یہ واقعتاً ایک کویسچنیبل بات بن جاتی ہے، لیکن اس کے آنے والے دنوں میں کیا اسرار و رموز ہوں گے اس پر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔